इजाफा करके तेरे हुसैन की अज़ादारी और भी अदा करी। ऐ मेरे मौला मेरे इमाम ज़माना का जल्द कबूल हो जाए। ऐ मेरे मौला हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ मेरे मौला हमें ऐसा मोमिन बना दे जैसा तू चाहता है। ऐ मेरे मौला हमारा ऐसा नाम बना, ऐसा मोमिन बना कि तू फख्र से हमारा नाम लेके वो मेरा शिया जा रहा है, वो मेरा मोमिन जा रहा है। ऐ मेरे मौला तुझे इस वक्त का वास्ता हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। मोमिन और मोमिनात के हैं उनके गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। वानी मजलिस के जो मोमिन और मोमिनात इस दुनिया से चले गए उनके गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर देना। रोज़ महशर हमें प्यास की शिद्दत से बचाना। पाक ज़हरा की चादर के साए में रखना। मेरे मौला अली के नवाज अहम के साए में रखना। साथी कौसर अपने हाथ से हमें जाने कौसर खिलाए। साथी कौसर अपने हाथ से पुलिस राह से हमें पार लगाए। और मेरे मौला हमें जन्नत फिरदौस में वो मुकाम देना जो आले मोहम्मद के नज़दीक हो, वो घर अता कर देना। मेरे इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। बस ये कि बेटियां सबको बड़ी प्यारी होती हैं और मेरे रसूल ने बताया है कि बेटी बहुत प्यारी है। बेटी रहमत है, इसमें कोई शक नहीं। आपका फरमान है कि जितनी तेरी बेटियां होंगी जहन्नम के आगे उतनी पर्दे बन के तेरे चले जाएंगे। अगर नेक बेटियां हैं, और ये है कि बेटी जो है बड़ी कीमती होती है, बेटे से ज़्यादा बेटी कीमती होती है। इसने दूसरे घर जाके आपकी इज्जत बनानी होती है। जब तक आपके घर में बेटी रहे, इससे इकराम से, इससे प्यार से, इससे शफ़क़त से, इससे मोहब्बत से बात करें, इसे इज़्ज़त दें। भाइयों को सिखाएं कि इसकी इज़्ज़त करो, भाइयों को सिखाएं कि इसका अदब किया करो। इसलिए कि इसने दूसरे घर जाना है, पता नहीं कितनी ठोकरें खानी है, कितनी अजियतें सहनी है। इसलिए हर एक को दर्द नहीं होगा आपकी बेटी का। अपनी बेटियों को अपने घर में बहुत इज्जत दें। खुदावंद करीम आपके घरों को आबाद रखे, आपको कोई गम न दे। बस मैंने बीवी सकीना के हवाले से एक तवस्सुल बताना है। कहते हैं कि तहरान में, ईरान में दो दोस्त रहते थे, दोनों की बाजार में दुकानें थी, एक साथ दुकान थी, एक शेख साथ थे और एक सैयद बादशाह था। सैयद की बेटी थी, कोई 4 साल की बेटी थी, बड़ी मन्नतों से बेटी हुई थी। बेटी के हवाले से बयान कर रहा हूँ। बेटी जब आई तो बड़ा खुश था सैयद कि मुझे खुदावंद करीम सकीना का सदका दे दिया, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी हुई उसका तो कोई इलाज नहीं हो रहा था। बहुत लाइलाज हो गया, बहुत परेशान हो गया, बड़ा इलाज कराया, 25 फीस बिस्तर पे थी। आखिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तेरी बच्ची अब बच नहीं सकती। ये बड़ा मायूस हो गए। जाहिर है कारोबारी बंदा था, आया, आके दुकान खोली। जब दुकान खोली तो वो शेख साथ ही बैठा था। उसने कहा तुम रोज़ सुबह सुबह आ जाते थे दुकान खोलने, आज बड़ी देर में आए हो, क्या वजह है? उसने कहा मैं कल से अपनी बेटी को लेके गया हुआ था डॉक्टर के पास, दूसरे शहर, रात को वापस आया हूँ, मेरी बेटी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। उसने कहा ये पता नहीं चंद दिन रहे या चंद माह रहे, अब जवाब है, इसे घर ले जाए। घर ले आया हूँ, मेरी बच्ची बड़ी कमज़ोर हो गई है और मेरे गले में बाएं डाल के जब वो मुझे कहती है बाबा, तो मेरा दिल नहीं चाहता कि ये मुझे इस दुनिया से छोड़ के जाए। मुझे अपनी बेटी बड़ी प्यारी है, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूँ। अब मुझे उसकी शक्ल नहीं देखी जाती थी, इसलिए मैं सुबह से बैठा अल्लाह से दुआ करता रहूँ और दुकान इसलिए देर से खोली। जब उसने ये बात सुनी ना तो बाप तो वो भी था, बेटी बाप को बड़ी प्यारी होती है। दुनिया में किसी को बेटी प्यारी हो या ना हो, अपने बाप को बेटी बड़ी प्यारी होती है। तो जब ये बात सुनी ना तो उन्होंने कहा तुम क्यों रो रहे हो, ज़ोहर की अजान होने वाली है, इतनी देर हो गई है, जाओ रज़ा के मौला रज़ा के रोज़े पे जाओ और जाके दुआ मांगो। और देखो जब तक असर का टाइम ना हो ना, दुआ मांगते ही रहना, वहीं बैठे रहना, घर ना जाना। जाहिर है जो तालिब होता है, जो मोहताज होता है, उसे तो हर रोज़ बड़ी प्यारी लगती है। वो रोते हुए गए और कहने लगा देखो आज तुमने ना बीबी सकीना से कहना है कि बीबी मेरी बच्ची वापस कर, मैंने तेरे ही सदके बच्ची ली थी, तेरे ही सदके बच्ची की ज़िंदगी लेनी है। ये कहे और जाके रोज़े पर बैठ गए और दुआ मांगने लगे और बार बार जरी पे सर रख के कहते थे आपको वास्ता बीबी सकीना का, मुझे मेरी बच्ची वापस दे दे, मुझे बच्ची वापस दे दे। रोते रहे, रो रो के बेहाल हो रहे थे कि इतने में देखा किसी ने पीछे से हाथ रखा, बहुत छोटा सा हाथ था, बड़ा नाजुक सा हाथ था। आपने देखा 4 साल या 5 बच्चे के कितने छोटे छोटे हाथ होते हैं। हाथ नजर आया ना जब छोटा सा, तो इन्होंने मुड़ के देखा तो एक छोटी सी बच्ची हवा में खड़ी थी। कहते क्यों रो रहे हो? उस बच्ची ने सवाल किया क्यों रो रहे हो? तो कहा मेरी बच्ची बड़ी बीमार। आप जानते हैं जब कोई परेशान हो और कोई बड़े प्यार से हाल पूछे ना तो इंसान फौरन शुरू हो जाता है, ये नहीं देखता
کہتا یہ میرا اپنا ہے، پرایا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، تو دکھ سنانا شروع کر دیتا ہے۔ کہتے میں اسے یہ کہتے میں نے اسی وقت کہنا شروع کر دیا میری بچی بڑی بیمار ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو پھر وہ بچی کہتی اچھا، کہتے ایسے کر کے میرا سر چہرہ بلند کر کے کہا، میرے آنسو صاف کر کے کہا کہ یہ بتا کس سے دعا مانگ رہا تھا؟ مولا رضا سے دعا مانگ رہا تھا کہ آئین سے میں کہہ رہا تھا بی بی سکینہ سے کہہ مجھے میری بچی واپس کر دے، اگر وہ بچی کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گا، میری ایک ہی بچی ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے بڑے پیار سے میرے آنسو پوچھ کے کہا پھر رو کیوں رہا ہے، گھر واپس جا، تیری بچی ٹھیک ہوگی۔ کہتا نہیں ٹھیک ہوگی اس لیے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ وہ بچی پھر کہتی ہے جا تو صحیح، دیکھ تو صحیح، تیری بچی ٹھیک ہوگی۔ بہت دن برداشت تھا، کہتے اثر کا ٹائم ہو گیا، میں نے نماز پڑھی، روتا رہا، بچی چلی گئی۔ میں نے نماز پڑھی اور میں نے دل میں سوچا کہ یہ بچی کوئی محلے والی ہے یا یہ بچی کوئی میری بچی کی دوست ہوگی جو آ کے اتنے پیار سے مجھے کہہ رہی ہے کہ نہ رو گھر جا۔ کہتے یہ تمام میں دیکھتا رہا، نماز پڑھی، زیارت پڑھی، رو کے مولا سے کہا تجھے سکینہ کا واسطہ، میری بیٹی مجھے واپس کر دے، میں مر جاؤں گا اگر میری بیٹی مجھے نہ ملی۔ کہتا روتا ہوا میں واپس آیا، سامنے وہی شیخ کھڑا تھا، کہتے کیوں رو رہے ہو؟ کہتے مجھے ایسے وہ بچی آئی ہے، انہوں نے کہا گھر جا کے دیکھ شاید میری بچی ٹھیک ہو گئی ہو، مولا رضا ہر ایک کو شفا دینے والے ہیں۔ کہتے نہیں وہ بچی بڑی پیاری تھی لیکن میں سمجھ نہیں سکا۔ کہتے گھر جا، جب گھر گیا بیوی نے دروازہ کھولا، بیوی سکون سے کھڑی تھی، یہ بڑا پریشان تھا، یہ جو سمجھ رہا تھا بیوی رو رہی ہوگی کیونکہ اب میری بچی کی سانسیں نکلنے والی تھی۔ تو کہتا بیوی نے بڑے سکون سے کہا اندر آؤ۔ جب میں اندر آیا تو میں نے دیکھا میری بچی آرام سے بیٹھی تھی، میں بڑے حیران ہوا کہ میں نے بچی کو سینے سے لگا لیا، اب وہ بچی بول بھی رہی تھی جو بول نہیں سکتی تھی، کہتی بابا بابا، میرے سر چوما، ماتھا چوما، کیا کیا؟ تو بچی کہتی ہے بابا تجھے پتہ تیرے جانے کے بعد تھوڑی دیر ہوئی ہے ایک میں لیٹی تھی، بابا مجھے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، میرے سرہانے کسی کی آواز آئی، میرا نام لے کے کہتی اٹھ اٹھ، چھوٹے چھوٹے بابا میرے دوست جیسے ہاتھ تھے، چھوٹے چھوٹے میرے جیسے ہاتھ، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر بابا اس کے پاس ایک کوزے میں پانی تھا، کربلا کی پیاسی کے ہاتھ میں کوزے میں پانی تھا، کیونکہ وہ پانی بابا اس نے میرے ماتھے پہ لگایا، میرے چہرے پہ لگایا، اور لگانے کے بعد کہا اٹھ۔ جب میں اٹھ کے بیٹھ گئی تو کہتی ہے کیوں پریشان ہوتی ہے، ہم میں آ گئی ہوں نا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ بابا وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ میرے جسم پہ پھیر رہی تھی، بابا میرے جسم میں جان آتی چلی گئی، بابا میں اٹھ کے بیٹھ گئی، بابا وہ تیزی سے واپس جا رہی تھی، جب وہ جا رہی تھی تو میں نے اسے ایک دم کہا رکو مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے آہستہ سے مجھے منہ کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا سنو میں وہ ہوں جسے تیرا بابا پکار رہا تھا صبح سے، رضا کے روزے پہ بیٹھا کہہ رہا تھا سکینہ کا واسطہ مجھے صدقہ سکینہ دے، میں نے اسے صحت دے دی، جا کے کہہ دینا سکینہ آئی تھی، میں نے اسے صحت دے دی، اور میری بیوی سکینہ میں صدقے تیرے، بیوی تو آج بھی لوگوں کی مشکل کشائی کرتی ہے، یہ حسین کی بیٹی سکینہ جو حسین کے گلے کا تعویذ تھی، وہ سکینہ جو حسین کی پیاری لاڈلی تھی، آج جانتے ہیں کہ سکینہ کتنی پیاری تھی حسین کو، بیٹیاں تو ساری پیاری تھی لیکن حسین نے یہ سکینہ نماز شب میں دعا مانگ کے دی تھی، 56 سال حسین نے عبادت میں اس سکینہ کو مانگا، سورہ پیدا ہوئی کہا نہیں یہ وہ سکینہ نہیں، کبرا پیدا ہوئی کہا اللہ تعالیٰ یہ وہ سکینہ نہیں، مجھے وہ سکینہ چاہیے کہ جب تو مجھے بلائے اپنے پاس میں اسے روتا چھوڑ جاؤں، ہاں وہ سکینہ تعویذ حسین سکینہ، حسین کے دل کا سکون سکینہ، جسے عباس نے گلیوں پہ چلنا سکھایا، اور سکینہ جانتی نہیں تھی بستر پہ سونا،
سکینہ ہمیشہ بابا کے سینے پہ سوتی تھی. وہ سکینہ ہے نا, کہتے ہیں کہ جب آئی ہے نا میری بیوی 11 محرم کو, ساری بیویاں آئی, حسین کے جنازے پہ رو رہی تھی, سمر تازیانے لے کے آئی ہے, ایک ایک بیوی کو مار مار کے اٹھا رہا تھا. خدا کسی کو بھائی کے جنازے پہ سے نہ ایسے کسی بہن کو مار کے اٹھائے. زینب اٹھ گئی, کلثوم اٹھ گئی, رباب چلی گئی, لیکن ایک نہیں گئی جسے بیٹی کہتے ہیں. سکینہ نے بابا کا جنازہ نہیں چھوڑا اور بار بار آواز دے کے کہتی تھی, بابا تیری بہنوں کو تو مل لیا, بابا میرا اصغر کہاں ہے, بابا مجھے میرا اصغر ملا دے. حسین کے سم سے آواز آئی, جسم سے آواز آئی, سکینہ میں نے پہلو میں اصغر کو لیا ہوا ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال نہ ہو جائے. سکینہ اصغر کو گود میں لے کے بیٹھی ہے, کبھی ہاتھ چومتی ہے, کبھی پیر چومتی ہے اور کہتی ہائے اصغر تو پیاسا تھا, تیرے ساتھ کیا ہوا کہ اتنے میں سمر آ گیا. سکینہ تو جہاں بیٹھی ہے, سکینہ کو مارنے لگا تازیہ نے. ارے حسین کی لاش تڑپ رہی ہے, بیٹی سے پیار ہی اتنا ہے. اب کہتی نہیں جاؤں گی بابا کو چھوڑ کے, میں اپنے بابا کے پاس رہوں گی, میں اپنے بابا کو دفن دوں گی, میں اپنے بابا کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی. کبھی تم نے دیکھا ہے جب بیٹیاں ہو باپ کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہو, بیٹی کبھی باپ کا جنازہ نہیں چھوڑتی, ایک پیر سے ہٹاتے ہیں دوسرا پیر بدل لیتی ہے, کبھی باپ کو نہیں جانے دوں گی, اس لیے کہ باپ چلا گیا تو میں اکیلی رہ جاؤں گی. سکینہ نہیں جاتی تھی. ارے اس وقت حسین کی لاش کا طواف کرنے لگی, سمر کبھی ادھر جاتا, سکینہ ادھر آ جاتی, ارے سمر دائیں طرف جاتا, سکینہ بائیں طرف آ جاتی, نہیں جاؤں گی. اب جب سجاد کو لے کے آیا, سجاد سکینہ کے سامنے بیٹھ گئے. سکینہ سمر بڑے تازیانے مارے گا, میری بہن چل. اس وقت سکینہ باپ کی لاش پہ کھڑے ہو کے ایک جملہ کہتی ہے, بابا سکینہ تجھے کبھی نہ چھوڑتی, مگر میرا ایک ہی بھائی رہ گیا ہے, میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گی. اور پھر اس کے بعد الوداعی سلام بابا, شاید سب واپس آئے لیکن سکینہ واپس نہیں آئے گی. بابا مجھے سمر سے بڑا ڈر لگ رہا ہے, بابا اس کا ہاتھ بڑا بھاری ہے, بابا کیسے میرے منہ پہ تماچے ہیں, بابا میرے نقصان سست ہو گئے ہیں. وہ سکینہ ارے تمام رستے کبھی سمر اس کو چلایا باندھ کے اور خود بیٹھ جاتا تھا, گھوڑے پہ دوڑاتا تھا. سکینہ کے پیر زخمی ہے, اور جب شام کے بازار میں پہنچی پتھروں کی بارش تھی, سکینہ کا سر زخمی ہے. وہ سکینہ دربار سے ہوتی ہوئی جب آئی ہے نا زندان میں, تو کیسی کہ بوڑھی زینب کہتی, سکینہ کبھی سو جایا کر. سکینہ کرت کے کہتی ہے, پھوپھی کیسے سوؤں, دائیں کروٹ لیتی ہوں میری بسریاں ٹوٹ گئی, پھوپھی میرے کان دکھتے ہیں, پھوپھی میرا سر دکھتا ہے, سمر نے اتنے زور زور سے میرے پاؤں نوچے ہیں, پھوپھی میرے پاؤں نوچ کے کہتا تھا بلا کسی کو کوئی تیرا رہ گیا ہو. پھوپھی میں کیا کروں, پھوپھی میں سیدھی لیٹتی ہوں, سینہ زخمی ہے, پھوپھی میں کمر کے بل لیٹتی ہوں, میری کمر پہ تازیانے ہے. وہ سکینہ ہے, کہتے ہیں بار بار کہتی تھی ہائے بابا حسین, ہائے بابا حسین. ارے کہتے ہیں یزید کا ایک بڑا لاڈلا تھا جس کے پاس حسین کا سر تھا, وہ کہتا ہے یزید کے پاس آ کے, یزید میں تجھے کیا بتاؤں, میں تجھ سے جھوٹ نہیں کہتا, لیکن زندان میں جب وہ بچی روتی ہے نا اور تڑپ کے کرتی ہائے بابا حسین, یہ سر دشت سے بلند ہوتا ہے, کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے, کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے, کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے, اور آواز دے کے کہتا ہے سکینہ تیرا بابا بڑا مجبور ہے, سکینہ تیرا بابا بڑا مجبور ہے. یزید وہ سر بلند ہوتا ہے, وہ سر برباد کرتا ہے, اس کی بچی زندان میں روتی ہے,
آج وہ بچی روئے تو یہ سر لے جانا. رات ہوئی, شام کا وقت ہے, سکینہ زندان کے دروازے پہ کھڑی ہو کے جناب سید سجاد سے کہتی ہے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ اپنے گھر جا رہے ہیں. تمہارے بھیا کبھی ہم اپنے گھر جائیں گے, کبھی میں سوہرا سے ملوں گی. نہیں سکینہ. سکینہ نے چپ کر کے بھائی سجاد کو دیکھا. جب رات ہوئی نا تو کہتی بھیا سجاد جی کو فرمائش کروں, شاید میری زندگی کی آخری رات ہو. کہا سکینہ کر. سکینہ کہتی بھیا سجاد ایک دفعہ وہ بابا والی لوری سنا دے جب مجھے مدینہ میں بابا سناتے ہیں. ہائے بیٹیاں, میں کہتی ہوں بیٹی مرنے والی بھی ہو تو باپ کا بڑا یاد کرتی ہے. ایک دفعہ وہ لوری سنا دے. میں کہتی ہوں بیٹی بوڑھی بھی ہو جائے تو باپ نہیں بھولتا. ایک دفعہ وہ لوری سنا دے. سجاد نے لوری سنانی شروع کی. ایک دم زینب اٹھ کے بیٹھی اور کہتی ہے سجاد بہنوں کو بھائیوں کے لہجے بڑے پیارے ہوتے ہیں. سجاد خاموش ہو جاؤ, حسین یاد آتا ہے. ارے زندان میں قیامت ہو گئی. کوئی حسین کہہ رہا تھا, کوئی ہائے بابا کہہ رہا تھا, کوئی علی اکبر کہہ رہا تھا. یزید نے کہا سر حسین لے جاؤ. اب جب سر حسین آیا سجاد نے ہتھکڑیوں والے ہاتھوں سے سر حسین لیا. آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہاں آیا جہاں سکینہ لیتی تھی. ارے وہ ماں جس کا ایک بچہ مر گیا ہو اسے اپنا دوسرا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے. سکینہ کا سر گود میں رکھا ہے. سکینہ کہتی ہے اماں مجھے لگتا ہے بابا حسین آ گئے, میرے بابا حسین آ گئے. سجاد سر حسین لے کے نزدیک گیا. سکینہ نے بابا کا سر دیکھا. ارے وہ زلفیں جو دائیں طرف کی تھی خون میں اٹی ہوئی بائیں طرف تھی. ارے ہونٹ کٹے ہوئے تھے. جب بابا کا سر دیکھا بھی نا سکینہ تڑپ کے کہتی ہے مجھے بابا کا سر دے دے. بابا کا سر لے کے سکینہ بیٹھی ہے. آہستہ آہستہ سکینہ ماں کی گود میں لیٹتی گئی, بابا سے باتیں کرتی گئی. بابا تیرے جانے کے بعد آپ جانتے ہیں نا بیٹی کسی سے دکھ نہیں کہتی. باپ سامنے آ جائے تو سارے دکھ بیان کرتی ہے نا. شام کو بھی باپ آئے تو بیٹی کہتی ہے ماں نے مارا ہے. ارے اپنے باپ کو سامنے دیکھا تو ایک دم کا بابا شمر کا ہاتھ بڑا بھاری تھا. بابا کربلا سے شام تک مجھے مارتا آیا. تیرے کانوں سے اب خون بہتا ہے, بابا کانوں سے خون بہتا ہے. بابا تیرے جانے کے بعد کوئی سکینہ نہیں کہتا. بابا اکثر مجھے چھوٹی قیادت کہتے ہیں. آہستہ آہستہ سکینہ اپنے دکھ بیان کرتی رہی باپ سے. سکینہ کے وہ ہاتھ جو حسین کے سر پہ تھے آہستہ آہستہ نیچے آتے گئے. سکینہ کے وہ جو پیر بلند تھے آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے. وہ جو سکینہ بلند آواز سے کہہ رہی تھی ہائے بابا حسین, آہستہ سے کہتی بابا 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 میرے بابا. بابا تجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی. بابا سکینہ کو اپنے پاس بلا لے. یہ کہتے کہتے سکینہ کے ہاتھ سیدھے ہوئے, آنکھیں کھلی تھی. سجاد نزدیک آ کے کہتے ہیں پھوپھی پر آلو انا للہ و انا الیہ راجعون. اے سکینہ اس دنیا سے چلی گئی. ہائے سکینہ, ہائے شام.